बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुशाहिद महमूद राना। आप देख रहे हैं वादत नेटवर्क। नाजरीन, मुल्क भर की तरह जिला बक्खर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और उम्मीदवारान की तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे उनकी सिक्योरिटी का अमल मुकम्मल हो चुका है। जिला बक्खर में दो बड़े सियासी धड़े मद्दे मुकाबिल हैं। अवामी खिदमत महाज और नवानी अवामी महाज के उम्मीदवारान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवामी खिदमत महाज के तमाम उम्मीदवारान के कागजात मंजूर हो चुके हैं और अवामी खिदमत महाज की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त एक बड़ा पावर शो किया गया। और जिस तरह अवामी खिदमत महाज के सपोर्टर्स और वोटर्स की तादाद कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त निकली है, तो अगर हो सकता है कि ये देखना ये है कि इलेक्शन के दिन, पोलिंग के दिन भी अवाम जो है वो वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए इसी तरह आती है। अवामी खिदमत महाज की जो 10 साल साबका कारकर्दगी रही है और आइंदा अवामी खिदमत महाज की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में अवामी खिदमत महाज के अहम रहनुमा सुहेल खान ढांडला मौजूद हैं। इनसे हम अवामी खिदमत महाज की आइंदा की सियासी हिकमत अमली बारे गुफ्तगू करेंगे और मारूफ तजिया निगार CEO आवाज़ नेटवर्क मोहम्मद अजहर शबीर भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। और सुहेल खान ढांडला साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे स्टूडियो में आज हमें वक्त दिया है। जैसे कि मैंने नाजरीन को बताया कि जो अवामी खिदमत महाज के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, तो इस वक्त इनके हामियान की, वोटर सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, एक बड़ा पावर शो किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अवाम जो है पोलिंग के रोज भी, इलेक्शन डे पोलिंग के मौका पर भी, क्या अवाम का ये मंजिल जो मनाजिर जो देखने में आए हैं, क्या अवाम आपकी क्या सियासी हिकमत अमली होगी, क्या आपने इंतखाबी मंशूर दिया कि अवाम पोलिंग की डे पोलिंग डे पर इसी तरह निकलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राम साहब आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि मुझे यहाँ मदऊ की और कुछ बातें आपसे करने की और नाज़रीन तक जो सुन रहे हैं उन तक पहुँचाने की। सबसे पहले मैं, जैसे आपने बात की है कि इलेक्शन 2024 जैसे कि आ गया, उस पे आवाम जैसे निकली हमारे साथ हमारी नॉमिनेशन डे पे, तो क्या वो पोलिंग डे पे भी निकलेगी? मैं आज आपको बताऊं राना साहब कि जिस दिन हमारा ये प्लान पहले नहीं था कि हमने रैली की सूरत में जाना है, रैली अरेंज करके जाना है, हमें एक दिन पहले 4 बजे हमने फैसला किया कि यार ऐसे दोस्तों को इकट्ठा करके जाना है रैली की शक्ल में। 4 बजे शाम को हमने कुछ दोस्तों को एक वीडियो पैगाम डॉक्टर साहब ने जारी किया सोशल मीडिया पे कैसे ऐसे, और अगले दिन 2 बजे का टाइम, 24 घंटे भी नहीं थे। लेकिन मैं ये कहूं तो आप खुद भी गवाह हैं, आप सब दोस्त भी, सब ने सोशल मीडिया पे देखा जो अवाम का जोश था, जज्बा था, जिस तादाद में लोग निकले हैं 24 घंटे से भी कम वक्त में, और टाइम दिन भी जुम्मे का था, लोगों की अपनी मसरूफियात भी होती हैं, फैमिली को टाइम देना होता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इस जोश और जज्बे के साथ निकले हैं कि मैं यकीन करूं कि ये जोश आज तक वो जोश लोगों का वैसे है। और इंशाल्लाह के हम जा रहे हैं हर जगह, हर गली मोहल्ले, हर यूनियन काउंसिल, हर वार्ड में शहर का काउंट, डोर टू डोर हमने शुरू किया हुआ है। तो लोगों का जो जोश और जज्बा है ना, कि वो मैं अल्फाज में शायद बयान नहीं कर सकता। वो 8 फरवरी को इंशाल्लाह जिस दिन काउंटिंग होगी, तो वो इंशाल्लाह अवामी खिदमत महाज की जीत होगी। एक तो सुहेल खान ढांडला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपकी मसरूफियात है क्योंकि आप इलेक्शन भी हैं। इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे प्रोग्राम आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो फॉलो भी करें और लाइक भी करें। ढांड साहब, मेरा आपसे पहला सवाल, आमिर शानी आपको क्यों छोड़ गए? आमिर इनायत खान शानी हमारे भाई हैं, निहायत काबिल एहतराम है। देखें, सियासत में राव साहब कोई चीज हरफ आखिर तो होती नहीं है। हर किसी को अपना कोई कहीं मफाद नजर आता है, कहीं नहीं आता। तो ये नीचे विंग्स जो हैं बड़े ग्रुप में चेंज होते रहते हैं, कभी वो उधर तो कभी इधर। तो बजारन जो मुझे पता है या जो मेरे सामने तक आई है, तो ऐसी कुछ हमारी तरफ से कुछ नहीं था। मैं कहूं कि हमारी तरफ से उनकी नाराजगी हो या कुछ हो, बाकी उनका फैसला अपना है। और इस वक्त तक, आज की डेट तक जो मुझे नजर आ रहा है, वो फैसला कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है अंदरून खाना के सही नहीं था। इसका मतलब आपसे कोई राब्ते हो रहे हैं दोबारा कि भाई मैं आपके साथ दोबारा आना चाह रहा हूँ? अभी तक अगर हो भी सही हो, ऐसे हुए तो नहीं है, हो जो चला गया तो चला गया। अच्छा, मेरे पास जो है कि इतलात, वो वजह ये थी कि सुहेल खान ढांडला यानी आप और नईम खान ढांडला जो है वो हर वक्त उन्हें तंग करते थे कि जी हमने इलेक्शन लड़ना है, और यही वजूहत थी कि उन्हें प्रेशराइज किया जाता था आमिर शानी को, इस वजह से वो आपका ग्रुप छोड़ गए। सर, प्रेशराइज
کرنے کا, لڑنے کی خواہش کا اظہار تو میں نے بھی کیا تھا, میرے بڑے بھائی ہیں نعیم اقبال ڈھانڈلا صاحب نے, انہوں نے بھی کیا تھا, میرے انکل ہیں ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا صاحب, انہوں نے بھی کیا تھا. لیکن ہمارے اس ہر خواہش یا انٹرویو یا بیان تھا اس کے سٹارٹ میں یہ تھا کہ ہم اپنے خاندان کے سربراہ, اپنے گروپ کے قید سردار ظفر اللہ خان ڈھانڈلا کے ہر فیصلے کے پابند ہیں. صحیح ہے. تو جب ہم ایک چیز شروع سے اگر اپنی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں, ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو وہاں تو میرے خیال میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں, اب میں کیا یہاں کہوں, اور تو ریکارڈ آپ کو بتا دوں گا. تو اس حد تک ہم نے کہا اگر آپ ڈر رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ ساتھ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ نہیں, عامر خان شانی صاحب جہاں لڑیں گے تو ہم ساتھ دیں گے, گھر بیٹھے رہے جتوائیں گے بھی ہم. ایک اور پوائنٹ بھی تھا شاید کوئی اور ہوگا ان کو ڈر. یہ الزام غلط ہے کہ سہیل ڈھانڈلا کی وجہ, سہیل ڈھانڈلا نے 10 سال تو کیا میں کہوں کہ سہیل خان نے, ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا نے, نصر اللہ خان صاحب نے, میرے والد محترم علی خان ڈھانڈلا صاحب نے, عبداللہ خان ڈھانڈلا صاحب نے جتنا سپورٹ 10 سالوں میں عامر عنایت خان چہانی کو کیا ہے, اتنا سپورٹ میرے خیال میں عامر عنایت چہانی کو اس کے قریبی جتنے بھی دوست یا برادری کے اتنے ہی کیا ہوگا. نہیں تو وہ کہتے تھے کہ ظفر خان ڈھانڈلا کو پسند نہیں تھے عامر شانی, یہ بھی کوئی غلط بات ہے, یہ سراسر غلط بات ہے, یہ تاثر غلط دیا جاتا ہے. ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب تو جب الیکشن کا سٹارٹ ہوا تھا نا, ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب کے پاس جو بھی دوست جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ میرے گروپ کا پینل جو ہے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا ایم این اے, عامر عنایت خان چہانی ایم پی اے, ملک غضنفر عباس چیمہ ایم پی اے, تیسری سیٹ تو بعد میں آئی. یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے عامر خان کا, میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا, وہ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ تاثر غلط دیا جاتا ہے کہ ڈھانڈلا خاندان کے کسی فرض کی وجہ سے یا میرے پیچھے لگے رہے ہیں, غلط بات ہے. اچھا, عوامی خدمت محاذ کے ایک اور بھی عوامی خدمت محاذ کے جو امیدوار ہیں ان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے آپ کا نام لیا جا رہا تھا کہ حلقہ پی پی 93 سے آپ عوامی خدمت محاذ کے امیدوار ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی کہ الیکشن کی جو ڈیٹ اناؤنس ہونے سے قبل ہم نے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب کا انٹرویو کیا, ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا مشاورت سے انتخاب ہوگا اور ظفر اللہ خان ڈھانڈلا ہمارے قائد ہیں. لیکن اس سے قبل ہی ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ وہ حلقہ پی پی 93 اور 92 پہ امیدوار ہوں گے. تو آپ کی طرف سے جو الیکشن لڑنے کا کہا جا رہا تھا, سننے میں آ رہا تھا کہ عوامی خدمت محاذ کے آپ ہوں گے کینڈیڈیٹ پی پی 93, آپ خود دستبردار ہوئے ہیں یا پھر یہ کچھ؟ میں نے پہلے جیسے راؤ صاحب کی بات پہ جواب دی ہے, میں انکل ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کے اس بیان کی بات کروں تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ میں دوستوں سے مشاورت کر کے, انہوں نے بھی ایک قسم کی خواہش کا اظہار کیا تھا, اور دوستوں سے مشاورت کروں گا کہ مجھے 92 میں لڑنا ہے یا 93 میں لڑنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا تھا. اور بہت ساری اور باتیں بھی انہوں نے کی کہ میں بڑے, وہ اس وقت تک نہ ہماری برادری کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی نہ کوئی سٹنگ ہوئی تھی ڈھانڈلا خاندان کی. میں نے بھی اظہار ضرور کیا تھا, لیکن میں نے اپنے اظہار میں یہ کہا تھا کہ میں اپنے قید کا پابند ہوں, اپنے خاندان کا پابند ہوں. لیکن جہاں خاندان کی بات ہے, خاندان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. خاندان سب سے پہلے ہے, بعد میں یہ سیٹیں, ایم این اے, ایم پی اے شپ, ایم این اے شپ, یہ آنی جانی چیزیں ہیں. لیکن جب تک خاندان اکٹھا ہے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہمارے نزدیک, ڈھانڈلا خاندان کے ہر فرد کے نزدیک, خاندان سے بڑھ کے کچھ نہیں. نہیں, اس میں تو آپ کا بہت اچھی بات ہوئی کہ ظفر خان ڈھانڈلا نے جو خاندان کو بچایا ہے سیاست کی نسبت کے ضیاء خان کو لے آئے ہیں, تو یہ تو واقعی اس میں بڑا اقدام ہے, بکر کے سب لوگ اس کو سراہتے ہیں. اچھا خان صاحب, میرا آپ سے ایک سوال اور تھا کہ مخالفین کہتے ہیں کہ علی خان ڈھانڈلا جو آپ کے والد ہیں, جتنے 10 سال رہے اقتدار آپ لوگوں کا رہا, تو جو رجسٹری کا آفس ہے بکھر میں, وہاں پہ اپنی مرضی کے لوگ لگواتے تھے اور ان سے کوئی پرسنٹیج پر رجسٹری لیا کرتے تھے, کیونکہ اب تو دور نہیں ہے تو لفظ تھے میں کہوں گا. تو یہ کہاں تک باتیں سچ ہیں؟ اب میں یہ کہوں تو یہ تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ آج کی بات نہیں, ان 10 سالوں میں کہا ہو. انہوں نے ہمیشہ پیچھے ہسٹری 90 سے لے کے آج تک انہوں نے یہی کہا کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چوروں کے وہ ہیں, سارا کچھ کہتے ہیں. لیکن یہ پورا وہاں بوسا کی رہے ہیں, ان کی سپورٹ کرتے ہیں کچے میں. دیکھیں جی, پورا ضلع گواہ ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر ہے ڈھانڈلا خاندان پہ. اور آج تک ہم نے کبھی کوئی, ہمارا کاروبار نہیں ہے ایسا, اپنے زمیندارہ کرتے ہیں بھائی, ان سے کماتے ہیں, وہی سیاست پہ لگاتے ہیں. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا جی کہ حصے لیتے ہیں, وہ پوری ہر کوئی گواہ ہے. ضلع ایک ہمارے سابق نہایت قابل احترام ضلع ناظم رہے ہیں, وہ کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتے آج تک؟ ان کا جواب وہی دے دیں جو کہتے ہیں. اور جہاں تک علی خان صاحب کا ہے بات,
اگر علی خان صاحب کے ایسا کوئی ہے تو وہ نیب میں کیوں نہیں جاتے, ایف آئی اے میں چلے جائیں. کیا نیب والے ایف آئی اے والے کو ہمارے کو بیٹھے ہیں ماتحت جو کہیں گے. یہ کمیشن لینا یہ ہمارے مخالفین کا ہی رہا ہے. انہوں نے سیاست کو سیاست سمجھ کے, خدمت سمجھ کے نہیں کیا آج تک. ان کی یہ روزی روٹی ہے نہایت ہی معزز کے ساتھ. اگر وہ یہی کام ٹھیکیدار انہیں کے فرنٹ مین, دیکھا جائے جب بھی اقتدار ہے سارے ٹھیکیدار ان کے ڈیروں پہ ہوتے ہیں, انہیں سے کمیشن لیتے ہیں. کوئی فارچونر پہ جڑا ہوا ہے, دریا خان ایک پلاٹ کا ہوا تھا اسی حساب سے کرا کے کمیشن میں ملی ان کو. دریا خان سٹی میں کو پلاٹ 1 ایکڑ کا کرا کے ان کو مل گیا کمیشن میں, فارچونر مل گیا. بعد میں اے سی صاحب نے کہا جی میرا حصہ, جب اس نے اپنا حصہ مانگا اس کو 15 دن کے اندر نکال دیا, اس اے سی کا تبادلہ کرا دیا کہ تم نے حصہ کیوں مانگا. تو بیٹے ہم نے ایسا کام, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں سے ایسی کرپشن نام کو نا ہم لعنت سمجھتے ہیں. اچھا سہیل خان ڈھانڈا صاحب, 10 سال آپ کا عوامی خدمت محاذ جو ہے 10 سال اقتدار میں رہا ہے, 10 سال آپ کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ اقتدار میں رہے ہیں. تو 10 سال کا میں شہر کی بات کروں گا, اگر ان 10 سالوں کا شہر میں سابقہ دور سے موازنہ کیا جائے تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ شہر میں سابقہ دور کے مقابلے پہلے کے مقابلے شہر میں ترقیاتی کام کم ہوئے ہیں, ترقیاتی کام ایسے نظر نہیں آتے جیسا کہ جتنے کہ ہونے چاہیے تھے. اچھا صاحب اس میں یہ ہے کہ شہر میں کہوں 2013 سے پہلے تو شہر میں کیا تھا, آپ کو آج تک ہمارے مخالف سوئی گیس ہم لے آئے, آپ لے آئے تھے جب ڈاکٹر صاحب بنے تھے 2013 میں. جب ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ سوئی گیس کے محکمے میں گئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یار میدان ہلکے میں گیس کا دکھائیں. انہوں نے نکالا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر جگہ لال مارکر سے کراس لگے ہوئے تھے, یہاں نہیں لگانی, یہاں نہیں لگانی, یہاں نہیں لگانی, یہاں نہیں لگانی. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے پورے شہر میں لگانی ہے. اس وقت بھی پورے شہر میں آپ کی پائپ لائن بچھ گئی ہے, اور شہر سے سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں ان میں بچھی ہوئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں میٹر لگے ہیں, کروڑوں کے سوئی گیس کے کام ہوئے. اس کے علاوہ میں آ جاؤں تو 2017 میں غالباً بکھر شہر کا ہر بازار ٹف ٹائل لگا ہوا ہے. اس سے پہلے بکھر شہر کے بازاروں میں کیا حالت تھی 2013 سے پہلے, ٹف ٹائل ڈاکٹر صاحب نے لگائی. بکھر شہر کے مین روڈ جو تھے تقریباً کارپیٹ کرائے 2018 میں ڈاکٹر صاحب نے. پھر آ جائے 2018 سے 23 کا جو یہ ٹینور پچھلا گزرا ڈاکٹر صاحب کا, بکھر شہر میں سٹی ہاسپٹل ہمارے گروپ نے بنایا, ٹھیک ہے جی, بچہ بنایا, مرکز بنایا شہر کے سینٹر میں. وہ تو کہتے ہیں عامر شانی نے بنایا. سر جب گروپ میں اکٹھے تھے تو وہ تو میں آخری تقریر گروپ کی اکٹھی آپ کو نکال دیتا, اس میں ہم اکٹھے ایک ساتھ مل کے کام کیے ہیں. تو اس میں کریڈٹ اگر میں کہوں نا کسی ایک کو جاتے غلط بات ہے. سر ہم نے کھاتے میں نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے, عامر خان کو کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے, آپ ڈاکٹر صاحب کی وہ جب سے شروع ہوا سیوریج کا اس سے آن ورڈ کسی جلسے کی تقریر ڈویژن بنانے میں آپ لوگ ناکام رہے. ڈویژن میں ہم نے پہلی دفعہ کوشش کی, میاں والے نے کہا جی ہم نہیں آتے ساتھ. اچھا خان صاحب, یہ جو سیوریج منصوبہ تھا ایک بڑی لاگت کا منصوبہ تھا, اور یہ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا تو یہ بکھر شہر کے بہت سے جو ہے نا ہونا چاہیے. اس میں کیا آپ کیا سمجھتے کہ کیا کمی رہے گی؟ میں کیا کہوں, وہ جب پریس کانفرنس تھی انہوں نے ایک سوال کیا کسی بھائی صافی بھائی نے سوری کہ جی وہ سیوریج کا عامر خان کہتے تھے کہ انہوں نے رکوایا ہوا ہے, وہ کہتے تھے یہ ہم نے نہیں رکوایا ہوا. تو وہ تو انہوں نے خود کہہ دیا, اب رکوانے والے اور بنانے والے اکٹھے ہو گئے ہیں تو بن جائے گا. تو یہاں تو بات ختم ہو گیا, ہم نے کیا کہنا, وہ خود مان رہے ہیں جو رکواتے رہے ہیں, اور آج تک رکا ہوا ہے, آج تک رکا ہوا ہے. وہ وجہ یہی ہے نا سر, جیسے ریٹس بڑھتے رہے, مہنگائی بڑھتی گئی, اسی طرح 2000 غالباً یہ 16-17 کا ہوگا پروجیکٹ یا 15 کا ہے, تو کاسٹ بڑھتی گئی ہر چیز. اور میں شہر کے حوالے سے سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دیکھیں جی 22 کروڑ روپے شہر کو دیا. شہر کی مختلف گلیوں میں پی سی سلیب ہوئی, کہیں سولنگ لگی, کہیں نالی بنی, کہیں سیوریج ڈلی. پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے 20 کروڑ اور دیا شہر کو, جس میں گلیاں بنی مختلف, کچھ 6-7 کروڑ کا کام ہوا ہے, باقی الیکشن کمیشن نے روک دیا فنڈ. تو ہم نے ڈھانڈلا خاندان نے جب بھی ڈھانڈلا خاندان, میں یہ کہوں گا کہ شہر میں جب بھی کام ہوا ہے تو ڈھانڈلا خاندان نے ہی کیا ہے. باقی کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کوئی دکھا دے کہ ہم نے کیے ہیں. 2013 سے پہلے تو یہاں برے حال تھے شہر میں. نہیں خان صاحب, آپ نے ابھی ایک بات کی ضلع ناظم کے حوالے سے کہ کرپشن اور کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتے. اگر آپ دیکھیں جو ضلع ناظم حمید اکبر کا دور رہا
اس میں تو بہت کام ہوئے, اس میں بجلی کا کام بہت ہوا, سڑکوں کے کام بہت ہوئے, آپ کا انڈر پاس اس میں بنا. اس سے پہلے دیوانی خاندان ہمیشہ کہتا ہے کہ جتنے یہاں پہ کالجز لے کے آئے وہ لے کے آئے, تو کام تو انہوں نے بھی بہت کیا. کام کیا ہے نا, کام وہ کیا ہے جہاں انہیں نظر آتا تھا ایسے ایسے کام کیے جہاں ہمیں ہمارا کمیشن زیادہ آئے گا. اگر میں پہلے بات کر رہا تھا یہاں آنے سے پہلے ایک دوست کے ساتھ کہ جتنا پیسہ اس دور میں آیا, ڈسٹرکٹ ناظم جتنے پاورفل تھے, جتنی فنڈنگ ان کے پاس تھی, بھجن یہاں وہ بیسک نیڈز تو دے نہیں سکے. عوام کو بنیادی سہولیات تو ملی نہیں. آج بھی پیسے لگ رہے ہیں تو بنیادی سہولیات پہ لگ رہے ہیں بھیا, سیوریج پہ لگ رہے ہیں, بنیادی سہولیات ہے نا, کیوں لگ رہے ہیں؟ اگر اس وقت لگتے, شہر کے یہ کام اس وقت ہوتے تو آج اربوں روپے یا کروڑوں روپے اس چیز پہ کیوں لگتے؟ وہ کسی نہ کسی اور چیز میں لگتے, کہیں انڈسٹری میں لگتے, کسی کالج بنتے, ہاسپٹلز بنتے, ان میں لگتے. لیکن مجبوراً ہمیں ابھی تو ہم بیسک نیڈز پہ کام کر رہے ہیں, اربوں روپے لگا رہے ہیں. صرف وابڈا کے سیکٹر میں آپ دیکھیں 2013 سے اب تک وابڈا کے سیکٹر میں صرف وابڈا میں 7 سے 8 ارب روپے لگ گیا بھائی. 7 سے 8 ارب میں اگر یہ کام پہلے ہو جاتے, 2013 سے پہلے ہو جاتے, جب پیسہ بھی بہت تھا, گورنمنٹ دے رہی تھی یہاں کے نمائندوں کو, تو اس وقت یہ کام کرتے, تو یہ وہ پیسہ جو آج ہم لے کے آئے ہیں یا ہم نے کیا ہے کام, تو کسی اور چیز میں لگتا, لوگوں کے روزگار میں لگتا. اچھا, عامر شانی کا بڑا ایک آپ کو پتا ہے کہ مشہوری ہوئی کہ متھے رنگ دے آگے تو میں کل ہی کافی ہوں. اب یہ تو نہیں وہ دوسری طرف جا کے آپ لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہوں کہ میں کل ہی کافی ہوں. دیکھیں جی, ہم نے نا ہمیشہ, ہمارے بزرگوں نے بھی, ہم نے بھی, اوپر اللہ کی ذات ہے, نیچے ہمارے بکھر کی غیور عوام ہے, ہمارے غریب دوست ہیں, ووٹر سپورٹر ہیں. ہم نے اللہ کے بعد ہم اپنے دوستوں پہ کیا, ہم کبھی بلند دعوے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, متھے رنگنے والے, میں کلّا کافیاں نہیں. ٹھیک ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اس کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اور یقین ہے. صحیح. اور وہ کہتے ہیں نا دل مطمئن ہے, کام کر کے دل مطمئن ہے 10 سال, اور انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی کامیابی ہوگی ہمارے گروپ کی. اچھا, آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے بارے میں ان کا خود بھی کہنا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں انتظامیہ سے بڑی نڈر ہو کے کرتے ہیں, ہم لوگوں کے مسائل جو ہمارا ہم نے کام کرنا ہوتا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا, اگر نہیں ہونا ہوتا تو اسے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہوگا. جو افسران پہ جو ہم بھی افسر شاہی کو لگام ڈالتے ہیں, ہم نے اپنے دور میں لگا. آپ کے بارے میں, عوامی خدمت جماعت کے رہنماؤں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ جیسے کہ کام بھی نہیں ہوتا, وہ لارا لگانے والی بات ہوتی ہے, وہ تسلی دینے والی بات وہ کرتے ہیں. اور دوسرا, انتظامیہ میں ان کا اثر رسوخ اتنا نہیں ہے جتنا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود انتظامیہ اثر رسوخ ہے. میں اس بات پہ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں پہلے, پھر میں تھوڑا سا اس کو وہ کروں گا. اگر اتنا ان کا ہے تو پریس کانفرنس یہ نومینیشن کے بعد غالباً میڈیا پہ کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, انتظامیہ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے. دوسری بات یہ بھائی جان, سب سے پہلے ہر انسان کی عزت بھی تو ہے نا بھائی جان. آپ کسی کی ماں بہن ایک کرنے کیا, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ماں بہن ایک کرو. ہمارے لیے تو انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, کہ انسانیت کو نہیں دیکھنا کہ کسی کو گالیاں دینی اور کام. ہم احترام کے ساتھ کام بتاتے ہیں لوگوں کا کہ یہ کام اگر کوئی نہیں کر سخت بات بھی کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ فون پہ اگلے کو ماں بہن ایک کریں یا اس کی گالیاں دیں اور اس کو برا بھلا کہہ کے کام کہیں اس کا. لیکن اگلے کا تو یہ تو نہیں پتا نا کہ ہاتھ قلم تو افسر نے چلانی ہے نا. اگلے کا جو کسی غریب کا بیڑا غرق ہو جائے اس فون کے بعد, تو وہ کتنی دعائیں دے گا ہمیں اس طرح کی لینگویج پہ. اور اس کے دوسرے حال ہوتے ہیں, اوپر ہیں ہم جو ایسی کام نہیں کرتا افسر کوئی بھی ہو, اوپر بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی شکایت کر کے وہ فوراً تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. ہم نے ایسی کبھی اس چیز کو, نہ ہمارے بزرگوں نے, نہ ہم نے کبھی دیے کہ کسی کو گالیاں دے کہ کسی افسر کو کام, بالکل نہیں. ہم سب کی عزت کرتے ہیں بطور انسان, بطور مسلمان. اور یہ تو جھوٹی بات ہے کہ گالیاں دیتے ہیں. اکثر لوگ مشہور ہے, فون ملا ہوا نہیں ہوتا, سابق امیدوار ایم این ایز کرتے ہیں, اور تیری ایسی دی تیسی ہو, تو ہی تو سر فون بند نہیں ہوتا. لوگ اس چیز پہ ٹھیک ہے جی خان ہے, بڑا دب دیتے. یہ تو نہیں پتا ہوتا خان فون ملے بھی بیٹا یا نہیں ملے بیٹا. اچھا, اسی طرح اسی سے ایک اور بات جو ہے نا خان صاحب, یہ ابھی راؤ صاحب نے جس طرح کی ہے کہ ان کے یہ کہا جاتا تھا کہ متھے رنگ دیں گا اور یہ کر دیں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاست میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں, چونکہ ابھی عامر خان شاہانی کا نوانی عوامی محاذ کے ساتھ اتحاد ہوا ہے, اور سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتی بات, کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے, کسی سے اتحاد ہو سکتا ہے آپس میں. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کوئی الزام تراشی کی سیاست کی جاتی ہے, ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست اس چیز سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی؟
اس میں کوئی اچھی تبدیلی آنی چاہیے. نہیں بالکل یہ تو حقیقت ہے. ہم نے تو جب بھی کی ہے ریکارڈ پہ بھی ہے, ہم نے کبھی بھی کسی کے خلاف اس لیول تک گفتگو نہیں کی, کسی کے کردار پہ بات نہیں کی, کسی کو کوئی گالی دے کے مخاطب نہیں کیا, یا کسی کی کردار کشی نہیں کی ہم نے. ہم تنقید کرتے ہیں تو سیاست پہ کرتے ہیں کہ طرز سیاست پہ کرتے ہیں, ذاتیات پہ نہیں کرتے, ان کے منشور پہ کرتے ہیں اور اپنا منشور بتاتے ہیں کہ ہم نے ان میں کیا فرق ہے. ایسی لینگویج نہیں ہونی چاہیے. پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے میں کہیں گیا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی محلے میں کھڑا ہوں, میں جلسہ کر رہا ہوں, تو میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اگر کسی کو گالی دے رہا ہوں, کسی کو کردار کشی کر رہا ہوں, تو سامنے بیٹھے والے تو ہیں ہی ہیں, لیکن ارد گرد ہماری مائیں بہنیں بھی تو سن رہی ہیں نا یہ چیزیں. کیا یہ چیز کسی ایک ایم این اے کو یا ایم پی اے کو زیب دیتی ہے کہ آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مائک پہ کھڑے ہو کے آپ باتیں کریں اور ماں بہن ایک کریں اور ساتھ والے گھر میں مائیں بہنیں سن رہی ہوں, تو کیا تاثر جائے گا اس ایم این اے یا اس کینڈیڈیٹ کا؟ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. عامر نعیت خان شاہانی کے جو ووٹرز ہیں ان کی طرف سے ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ جو حلقہ بندی کی گئی, جو ضلع بکر کا جو حلقہ PP 92 ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا 93 بنایا گیا, تو اس میں جو ڈھانڈلا گروپ ہے اس کا جو ہے کردار رہا ہے کہ اس کو حلقے کو جو عامر نعیت خان شاہانی کے جو علاقے تھے جہاں انہوں نے ترقی کرائی PP 93 میں شامل کر دی گئی, اور ایک یہ وجہ بھی بنی عامر نعیت خان شاہانی کے ڈھانڈلا گروپ کو چھوڑنے کی. اس میں کہاں تک اب حلقے بننے تو تھے نا, نہیں بننے تھے, صحیح ڈویژن تو ہونی تھی نا حلقوں کی, اور تحصیل بکھر میں ہی بننے تھے. یہ تو نہیں ہونا تھا نا کہ تحصیل بکھر کا ایک حلقہ بنا کے دوسرا تحصیل منکیرا کلور کوٹ اور ان کو بنا دینا تھا. اس طرح تو نہیں ہونا تھا نا, تحصیل وائز ہونا تھا. جہاں تک عامر خان کے تحفظات تھے, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ دوست تھے ان کو ہم نے کہا کہ جائیں عامر خان کو تحفظات ہیں تو آئیں PP 93 میں ہم آپ کو لڑاتے ہیں. اچھا خان صاحب, اس وقت آپ لے کے آئے ہیں 92 PP میں نعیم اللہ خان شاہانی کو. کافی عرصہ وہ سیاست سے بھی دور رہے, عوام سے بھی دور رہے, تو آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا جو یہ انتخاب ہے وہ کچھ کمزور ہے؟ اس کی نسبت اگر ظہیر اترا کو آپ لے آتے. دیکھیں جی, کمزور تو کوئی میرے خیال میں نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو بھی. جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس طرح تو نہیں, آگے وہ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں, MNA رہ چکے ہیں, مرحوم امان اللہ خان شاہانی کے فرزند ہیں, شاہانی گروپ ہے ایک, بغیر تھوڑا سا وہ ڈسٹنس ان کا رہا ہے عوام میں, لیکن آج بھی وہ آج جہاں جا رہے ہیں جتنی عوام کی ان کو سپورٹ مل رہی ہے نا, تو وہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کمزور نہیں, اور ہو سکتا ہے کوئی اپ سیٹ ہو جائے. نہیں, کیا سمجھتے آپ PP جو 92 کی یونینز ہیں اس میں ووٹ لے جائیں گے عامر کے مقابلے میں؟ بہت اچھا سوال کیا. اکثر میں یہ سوچتا ہوں اور اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, یار کبھی کوئی مجھے آج سے چلو اور ریکارڈ یہ بات کر دیتے ہیں کہ کبھی میں کسی کو کہوں گا یار لوگ تاثر دیتے ہیں کہ 92 نیوانی گروپ کا جی لڑکانا ہے, نیوانی گروپ کیسے لڑکانا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کون سی یونین سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یونین کونسل کچی شاہانی سیال, پریس کانفرنس ہوئی, 2 اتحادی بنے, ٹھیک ہے جی, کاغذات جمع ہوئے, ان یہ یونین کونسل 2 ہیں کچے کی جو ادھر ہیں, ٹھیک ہے نا, میں وہ گنتا ہوں. کون سا ایسا سرکردہ بندہ جو کون سا چیئرمین وائس چیئرمین لیول کا بندہ ہمارے نہایت قابل احترام MPA صاحب کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی ایسا ان کے اپنے آیا ہو. دوسری بات یہ ہے آج گڈولا یونین کونسل ہے, ٹھیک ہے, وہاں اکثریت جو ہے وہ ملک ظہیر صاحب کی ہے, ٹھیک ہے, یہ غلط باتیں ہیں. پھر آ گئے دولت اللہ ہے, دولت اللہ الحمدللہ ہمارے گروپ کی اپنے ذاتی عوامی خدمت ڈھانڈلا گروپ کی بڑی اچھی پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ اکٹھے ہو کے بھی نہیں جی سکتے. کوٹلا جام آ جائیں, کوٹلا جام میں 3 گروپ وہاں کنٹیسٹ کرتے ہیں جی, فارورڈ گروپ, ڈھانڈلا گروپ اور آپ کا آ گیا نیوانی گروپ, صحیح, ٹھیک ہے. فرسٹ پہ کھواڑ گروپ ہوتا ہے, سیکنڈ پہ ڈھانڈلا گروپ ہوتا ہے, تھرڈ پہ نیوانی گروپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. وہ آ گیا, بس ہمارا گروپ وہیں سٹینڈ کر رہا ہے, وہیں ایز اٹ از کھڑا ہے کہ ہمارا کوئی تعادی چلا بھی گیا تو. ڈگر اولک میں آ جائیں جی, ڈگر اولک میں کھواڑ گروپ کا اپنا ووٹ ہے, نیوانی گروپ کا ہے, ہمارا اپنا وہاں چیئرمین وائس چیئرمین کا اپنا گروپ کھڑا اور سٹینڈ کیا ہے ہمارے ساتھ اس نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈگر اتاس آ جائیں, ہمارا گروپ وہاں کھڑا ہے, ایز اٹ از کھڑا ہے, کوئی دوست نہیں ہلا ادھر ادھر نہیں کیا. آگے آ جائیں ملک ایوب اولک صاحب کی یونین کونسل ہے 183-84, وہ ایز اٹ از کھڑا ہے گروپ ہمارا, کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا. خانسر آ جائیں, خانسر میں جو ہمارے دوست ہیں وہ ایز اٹ از کھڑے ہیں, ان کے وہ تو لوگ کہتے ہیں نا خانسر میں جی نیوانی گروپ کی اتنی لیڈ ہوگی, وہ تو 8 فروری آئے گا تو لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کس کی کتنی لیڈ ہوتے.
اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا جی، اور تترا خاندان لڑ رہا ہے، خیبر خاندان لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل لڑ رہا لڑ رہے ہیں دو خاندان، بالکل نعمانی گروپ لڑ رہا ہے، عامر حیدر خان شانی صاحب، بالکل ہماری طرف سے نعیم اللہ خان شانی، ہمارے یہاں گروپ کا ووٹ ایز اٹ از کھڑا ہے، اور یہ پتہ چل جائے گا جو کسی خام خیالی میں ہے نا کہ ہم جی یہ ہماری ون سائیڈڈ ہے اور ہم اتنی لیڈیں ماریں گے، وہ پتہ چل جائے گا۔ اچھا خان صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کا ووٹ بینک ہے، جب اقتدار میں کوئی ہوتا ہے نا تو لوگ اس کے بعد اسے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ابھی پچھلے دنوں ملک شیر علی چھینا آپ کو چھوڑ کے چلے گئے نعمانی عوامی محاذ میں، بالکل۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے کچھ دھڑے ٹوٹ ٹوٹ کے کہیں نعمانی عوامی محاذ میں تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں جی، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بڑا احترام کا رشتہ ہے ملک شیر علی چھینا صاحب کے ساتھ، اور ہمارے تو بزرگ ہیں وہ۔ دیکھیں یہ ہر کسی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک، کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس طرح تو میں کہوں نا کہ یہ چلے گئے تو اس طرح بہت سارے لوگ ارد گرد سے کچا ہو جائے، یونین کونسل سے، تھل میں، چکوک میں، ٹھیک ہے، شہر میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے گروپ میں شمولیت کی ہے، اور کچھ ایسے نام ہیں، میں آنے والے ود ان 10 to 15 days بڑے نام چیئرمین اور کونسل لیول کے، ٹھیک ہے، بڑے نام نعمانی گروپ کے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً معاملات ان کے ساتھ فائنل، تو اس کا مطلب آپ بڑا ایک وہ کہتے بریک تھرو کرنے والے، بہت بڑا۔ چلے اللہ خیر کرے۔ اچھا میں ابھی آپ سے بات ابھی تک تو پی پی کے حوالے سے کی، مجھے یہ بتائیے گا کہ این اے میں جو پوزیشن چل رہی ہے، آپ کا غضنفر چھینا بھی ہے، ادھر سے ضیاء خان ڈھاڑلہ بھی ہے، نعیم شانی بھی ہے پی پی میں، جو این اے کی پوزیشن ہے ڈاکٹر افضل خان ڈھاڑلہ کی، آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو رشید اکبر خان نعمانی کے مقابلے؟ اچھا وہ میں اپنے منہ وہ کہہ رہا ہوں، یہ مٹھو بننے والی بات ہوگی کہ میں اپنا کیا کہوں، یقین کریں اللہ گواہ ہے کہ نہ یہ نومینیشن کے بعد ایسی اللہ کا ایسا کرم ہے ڈاکٹر صاحب کی اپنی شخصیت بھی ماشاءاللہ بہت ہی، وہ ان جیسا کوئی نہیں ہے بکر میں، حقیقت میں بتاتا ہوں، نو ڈاؤٹ میرے ماموں ہیں، میرے قید بھی ہیں، لیکن ایسی ہوا بھی چلی ہوئی ہے کہ مجھے اللہ کے فیصلے اللہ کے ہیں، انشاءاللہ وہ بہت بڑی لیڈ سے جیت رہے ہیں۔ اچھا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، بکھر کے حوالے سے ڈھاڑلہ خاندان کا میونسپل کمیٹی کا چیئرمین رہا، ٹھیک ہے، کیا وجوہات ہوئی؟ آپ لوگ بکھر کو بالکل ہی بھول گئے، شہانی کے بارے میں تو عامر شانی تو کہتے تھے مجھے تو بکھر سے ووٹ نہیں ملے گا، میں تو کچے سے جیت جاؤں گا، اور لیکن آپ کو تو ہمیشہ ڈھاڑلہ خاندان کو تو بکھر سے کافی لوگوں نے رسپیکٹ دی ہے، آپ کے محبتیں ہیں، لوگ آپ کو جتواتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے بکھر کے حوالے سے کیوں نہیں کام کیا؟ ہم نے بکھر کے حوالے سے دیکھیں، لوگ ہمیشہ ڈھاڑلہ خاندان میں بڑے پیار محبت کے ساتھ، بڑا ان کو الیکشن ہو ویسے بھی بڑی عزت و احترام دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا نا آپ کو، بکھر شہر میں ہم نے ہی کرایا، جب بھی کرایا کام، میونسپل کمیٹی کا جو ٹینور تھا اس میں ایک تھا کہ وہاں گورنمنٹ نہ پنجاب گورنمنٹ فنڈ دے سکتی تھی ایم سی میں، نہ ہی ایم این اے اس وقت دے سکتا تھا، پھر وفاق میں فنڈ ملا، ہم نے کوئی 10 کے 12 کروڑ غالباً تھا 2017 میں، غالباً یہ تھا 17 یا 18 میں الیکشن سے پہلے، ہم نے روڈز بنائے، ٹف ٹائلز اس میں لگوائی، سوئی گیس کا جو کام تھا وہ بھی شہر میں ہی ہوا نا، وہ ڈاکٹر صاحب نے کرایا، بلا تفریق کیا، یہ نہیں ہے کہ اس کا گھر ہے یہ چھوڑ دو، یہ محلہ چھوڑ دو، فلانی گلی چھوڑ دو، فلانے کا میٹر نہیں لگنا، بالکل جتنا ہو سکا جتنا فنڈز ہمارے ساتھ، جتنی کوشش کی ہم نے بکھر شہر کے لیے کام کی ہے، باقیوں سے بڑھ کے کیا۔ عامر شانی کہتے ہیں کہ جتنا کام، جیسے جکھڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں نے سکول ہائی کروا دیا، جتنی سڑکیں تھی کچے کی میں نے بنوا دی، اور جو بھی ترقیاتی کام وہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، مجھے یہ پتا کہ ڈھاڑلہ خاندان نے کیا کام کیا؟ اب میں کہوں گا میرا اپنے بھائی کو، آج کل لوگوں میں بڑا شعور ہے، لوگ سمجھدار ہیں، وہ ایک دو جگہ میرا بھائی کھڑا تھا، وہ روڈ تھا منظانی ہے نا کہیں پروگرام سے تھا کچھ دن پہلے، تو وہاں میرے بھائی نے کہا کہ یہ روڈ ہے نا یہ میں نے بنوایا تھا، کاپڑ روڈ، اچھا ٹھیک ہے، یہ بجلیاں بھی میں نے 2 دی تھی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، عوام کو بتانا چاہتا ہوں، وابڈا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ وفاق کا ہے، بالکل فرق ہے، پنجاب کا تو ہے ہی نہیں، صحیح ہے، تو ایم پی تو فنڈ میں بجلیاں دے ہی نہیں سکتا، بجلی ہم نے دی۔ وہ جس روڈ کی بات ہو رہی تھی یہ دولت والا میں بکھر، آپ بائی پاس جو ہے ہمارا ادھر سے نکل کے وہ ممدانیہ تک جاتا ہے، تو ہم نے جہاں جہاں اس وقت ڈپارٹمنٹ میں بھی روڈ، اس نے عامر خان نے بھی دی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا نہیں دیے اس نے، وہ بالکل اس نے کوئی کام نہیں کیا، دیے انہوں نے بھی روڈ، لیکن ہم نے بھی کسی سیکٹر میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔
ان سے بڑھ کے ہم نے کام کیا. اگر میں پروجیکٹ گنوانا چاہوں تو شہر میں ہم نے کام کیا, کچے کے روڈز بنائے شہر کی, جکھڑ کی کچھ گلیوں میں. وہ اس دن گئے ہیں تو مجھے بتا رہے تھے کہ پروگرام تھا کسی کے پاس, تو جی یہ میں نے گلیاں بنوا دی ہیں. تو بعد میں ایک بندے نے کان میں اس کو کہا کہ یہ آپ نے نہیں بنائی, یہ ڈاکٹر صاحب نے دی ہے, 1 کروڑ کی ہمیں فنڈ اور لگی ہے. مطلب لوگ سیانے آج کل, لوگوں کو پتہ ہے کس نے کام کرایا کس نے نہیں کرایا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سردار سکندر ہیں انہوں نے بھی نامینیشن جمع کروا دی ہیں, حبیب دیوانی بھی آ رہے ہیں سامنے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تیسرا دھڑا ابھی بنا تو نہیں ہے دیکھنے میں, کیونکہ انصر اقبال چینے کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں اس وقت, تو اگر حبیب بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر سے سکندر خان آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کھڑے رہ جاتے ہیں تو نقصان تو ڈھانڈلا گروپ کو ہوگا. سردار سکندر احمد خان وہ سردار آنے بےحد جو ہے نہایت قابل احترام ہے, ہمارے لیے بھی, میرے سب کے لیے قابل احترام ہے. نہایت شریف گھرانہ ہے وہ. صحیح ہے. اور میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اگر بکھر کے کوئی حقیقی سردار ہیں تو وہ سرداران بےحل ہیں. باقی تو سارے جیلی لکھواتے ہیں سردار ہو گئے, سردار یہ وہ, تو وہ حقیقی معنوں میں سردار ہیں. اور جہاں تک الیکشن لڑنے کی بات ہے, دیکھیں سب کا اپنا حق ہے, جمہوری حق ہے نا لڑنے کا, لڑ سکتے ہیں الیکشن. ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا, لیکن آنے والے وقت میں اگر فیصلہ وہ جب آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے. آپ کو کہیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے. بات ہوئی ہے؟ دیکھیں ملاقاتیں تو ہوئی ہیں ان سے اچھا بہت ساری. حلقہ پی پی 93 میں سہیل احمد خان صاحب توہین رسول اللہ بھی امیدوار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے ہی فیملی کے, اپنے خاندان کے, ڈھانڈلا خاندان کے بہرام خان ڈھانڈلا تحریک لبیک پر امیدوار ہیں. تو کیا ان سے ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کے مقابل جو الیکشن لڑے ان سے بھی کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے کہ؟ جی بہرام خان ہمارے بھائی ہیں, ان سے بھی ہے رابطہ ہے, اور انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی آنے والے وقت. نہیں بیٹھ جائیں گے؟ اچھی خبر آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ آخری سوال ہے خان ڈھانڈلا صاحب, آپ ٹھیک ہے 10 سال دور اقتدار گزارا ہے عوامی خدمت محاذ نے, آئندہ جو ہے آپ کے عوامی خدمت محاذ کی طرف سے کیا انتخابی منشور ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضلع بکھر میں کیا کوئی کمی رہ گئی ہے ترقی کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, یا تعلیم کے حوالے سے, یا دیگر ضروریات کے حوالے سے؟ کیا کوئی پروگرام ہے عوامی خدمت محاذ کا, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی دیں گے ضلع بکھر میں؟ دیکھیں جی ہمارا منشور جو ہے نا وہ پہلے دن سے ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کی محرومی پسماندگی ختم کرنی ہے. یہاں نوجوانوں کے روزگار کی ہم بات کرتے ہیں, ہم یہاں ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں کہ ہر یونین کونسل یا دوسری یونین کونسل کالج ہونا چاہیے, اسکول اپ گریڈ ہونے چاہیے, پرائمری سے مڈل سے ہائی ہونے چاہیے, یونیورسٹیز ہونی چاہیے. اب ہمارے نئے اس میں ایگریکلچر یونیورسٹی کا ہمارا ہے, انشاءاللہ میڈیکل کالج کا ہمارا ہے کہ ہم بنائیں اس کو. اور ہر دوسری یونین کونسل میں گرلز بوائز کا کالج بنائیں, ہر یونین کونسل میں, دوسری یونین کونسل میں قریب تر قریب. انفراسٹرکچر پہ ہماری ہے کہ رسائی ہو لوگوں کو, ایزی اپروچ ہو شہروں تک, منڈیوں تک. اس کے علاوہ ہمارا بیسک ہیلتھ یونٹ ہوں ہر یونین کونسل میں, ڈسپینسریز ہوں جہاں نہیں ہیں. یہاں لوگوں کے جی یقین کریں برے حال ہیں. اب جتنے فنڈ لے کے آئیں گے نا, جتنے بھی لے کے, اب میں آپ گنواؤں تو اربوں روپے کے کام ہوئے ہیں 10 سالوں میں, لیکن نظر کیوں نہیں آتے کہ یہاں پہلے کچھ ہوتا تو نظر آتا نا. لوگوں نے اس چیز پہ کام ہی نہیں کیا. جیسے میں نے شروع میں کہا, یہاں تو بیسک نیڈز پہ کام نہیں ہوا. جب تک بیسک نیڈز پوری نہیں ہوں گی تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے, ضلع آپ کا ترقی کیسے کرے گا؟ اس پہ ہم کر رہے ہیں. ہم نوجوانوں کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, ہم روزگار ان کے روزگار کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا سرکاری نوکری کتنی لگ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین کہ جو ہم نے کام کرائے تھے انہی پر دوبارہ کام ہو رہا ہے, جو بند ہم نے بنوایا تھا اسی کے پھر سر بند تو 2010 میں کیا ہوا تھا بکھر کا حال پتہ ہے آپ کو ہی پتا ہوگا, آپ میڈیا سے 2010 میں وہ بند کیوں سیلاب آ گیا تھا ہر جگہ, اس کی وجہ کیا ہے, لوگ کیوں بے گھر ہو گئے تھے. اس کے بعد 2013 میں ہم آ کے اس بند کی ماڈل سٹڈی کروائی, ہم نے اس کے وہ ٹیز بنوائی تاکہ اس کا رخ تبدیل کریں. ڈی اے خان والوں نے تو اس کا رخ ہماری طرف کر دیا تھا. اگر وہ بند ان کا کھڑا رہتا, آج بھائی جان آپ کے یہاں نشیب تک پانی ہوتا. ہم نے ٹیز بنوا کے اس کا 1 ارب کی لاگت سے اس کا رخ ہی تبدیل کر دیا ہم نے. اس کے بعد آج تک الحمدللہ سیلاب کا خطرہ بکھر سے ٹل گیا. ہم نے ہر اس میں کام کیا ہے, سیکٹر میں کام, ہم نے بجلی کے سیکٹر میں کام کیا ہے 7 سے 8 ارب روپے کا. آگے بھی جہاں جہاں ضرورت ہے ہم اس پہ کام کریں گے. ہم جیسے روزگار کی میں نے بات کی, اس میں کٹ گیا, میری بات دوسری ہوگی. سرکاری نوکری کتنی ڈپارٹمنٹ, ہر ڈپارٹمنٹ 10 ہوں گی 15 ہوں گی, ان سے کیا ہوگا, کیا 10-15 نوکریوں سے 100 سے 200 سے 500 سے
یا 1000 سے ہمارے نوجوانوں کا روزگار. ہاں جی بہت ہو گیا جی, بہت نوکریاں ملیں گی کسی سے, جب تک یہاں کوئی انڈسٹری نہیں لگے گی, جی انڈسٹریز نہیں لگیں گی, تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹریز لگائیں تاکہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملے. ہر وہ کہتے ہیں کہ لیبر سے لے کے آپ کے انجینئرز ہیں, سول انجینئرز ہیں, ہر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو لوگ آپ کے کراچی جا رہے ہیں, فیصل آباد جا رہے ہیں, ملتان جا رہے ہیں کام کے لیے جاتے ہیں, وہ اپنے گھر میں کام کریں گے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ویژن یا سوچ ہے وہ اپنے علاقے کی ترقی کی سوچ ہے. ہمارا ویژن یا سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے ہم نے جھوٹے پرچے کرانے ہیں, لوگوں کی تذلیل کرنی ہے, لوگوں کو آپس میں لڑانا ہے, لوگوں کو قتل و غارت کرانا ہے, بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانا ہے, زمینوں کے رولے کرا کے بھائیوں کو وہ لڑانا. ہماری یہ سیاست نہیں ہے. خان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, مجھے بات سے اچھا ہوا کہ زمینوں کے رولے ڈلوانے, تو اس میں تو وہ پرچے کرواتے رہے. خود عامر شانی یہ بات کہتے ہیں, اب تو میڈیا پہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم پرچے کرواتے تھے اور ان کے رولے عوام کے تھے, تو اب تو وہ کم ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ محبت میں اور جنگ میں تو سب جائز ہوتا ہے, کیا سیاست میں بھی سب جائز ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہونا چاہیے سیاست میں کہ ایسے کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں, آپ کہیں کہ ہم بھی یہ بھی کر دیں کام تو ٹھیک ہے جی, کسی پہ پرچہ کرا دیں, کسی کی زمین ہتھیا لیں, کسی بھائیوں کو لڑا دیں, ہاں جی سیاست ہے, خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا, اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. پھر کل کو سیاسی بھی تو اتحاد, جیسے اب اتحاد ہوا تو پھر سیاسی اتحاد بھی کر جاتا ہے. مجھے ایک جواب تو دیجیے گا, ہمیشہ غریب آدمی پہ پرچہ ہوا ہے, کبھی رشید اکبر نے افضل خان ڈھانڈلہ پہ پرچہ نہیں کروایا, کبھی عامر شانی نے ظہیر اترا پہ ڈائریکٹ پرچہ نہیں کروایا, کبھی سعید اکبر خان نیوانی نے غضنفر عباس شینا پہ ڈائریکٹ پرچہ نہیں کروایا. آپ لوگ تو ایک دوسرے پہ پرچہ کرواتے نہیں ہیں, یہ بیچارے غریب کا کیا قصور ہوتا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا, غریبوں کو مت لڑیں. ہمارا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا منشور یہی ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ اس تھانہ کلچر کو ختم کریں. صحیح کوشش کی ہے. ہمارے پاس کوئی آتے ہیں, 2 بھائی آتے ہیں, کوئی دوست آتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں جی ہم نہیں پرچہ کرا رہے ہو, بعد صلح کر نا, پہلے صلح کرو. چاہ ٹھیک صلح ٹھیک ہے تو سب تو بہتر ہے, کیوں اپنا رزق تھانے کچہری جی لے دے. سر ہماری تو یہ سوچ ہے, جو تھانہ کلچر کا ٹرینڈ دیا تو ہمارے مخالفین نے دیا ہمیشہ آ کے. ہم نے ہمیشہ اس کی نفی کی, اور ہم اس چیز کو قطعاً برداشت ہی نہیں کرتے. جہاں تک پرچوں کی بات ہے, پرچے تو ہم پہ بھی ہوئے ہیں. میرے کزن بڑے بھائی نعیم اقبال پہ پرچہ ہو گیا, مجھ پہ اور نعیم خان پہ پرچہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو پرچے تو جس نے تھانے کلچر کی سیاست کرنی ہے وہ کرواتے رہتے ہیں. اچھا, میں آپ سے آخری سوال, ابھی میں دیکھ رہا تھا رزلٹ, ایک پولنگ بوتھ ہے آپ کا بنڈو کا, میں وہاں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ 6 ووٹ رشید اکبر خان نیوانی کو اور 6 ہی ووٹ ظہیر اترا کو ملے. تو یہ کیا وجوہات تھی, دونوں کو 6 ووٹ ملے, اور آئندہ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ آپ 6 بھی نہیں ملیں گے, وہ 6 بھی نہیں ملیں گے. تو اس طرح امید ہے کہ اچھی تکڑی لیڈ ہوگی. ہمارا جو وہ جو ہمارا گھر کی یونین کونسل ڈھانڈلہ جس کو کہتے ہیں, پہلے ایک تھی, اب وہ 3-4 ہو گئی ہیں. وہاں کے لوگوں کا اتنا پیار محبت جو ہمارے خاندان کے ساتھ, اور ہماری بھی, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم ڈھانڈ لیں یا کوئی اور قوم ہے یا کسی اور اس سے رکھتے ہیں. ہمارے لیے پورا وسیب ہمارا, خاص طور پہ وہ ہم اپنوں میں سے ہی سمجھتے ہیں ان کو, یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ڈھانڈ لے نہیں ہے تو یہ وہ نہیں. اور انہوں نے بھی ہمیشہ بڑی محبتوں سے, بڑے ہی جب بھی الیکشن ہونا بھیجن, انہوں نے ثبوت دیا ہے. ایک پولنگ اسٹیشن ہمارا ہے, 700 کچھ ووٹ تھے ڈاکٹر صاحب کے, 700 کچھ عامر خان کے, باقی 0-0 تھے. صحیح, یہ تو آپ نے ایک کا وزن 0-0 والے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں اس دفعہ اس سے اچھا ریزلٹ ہوگا انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ 15-16 ہزار کی لیڈ ہوگی انشاءاللہ اپنی یونین کونسل سے. جی ناظرین, سہیل خان ڈھانڈلہ کی آپ نے باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ عوامی خدمت محاذ نے پہلے بھی ترقی اور خدمت کی سیاست کی ہے, اور آئندہ بھی ترقی اور خدمت کی سیاست کرے گا, اور گراس روٹ لیول پر آئندہ ہم ترقی کرائیں گے. صحت اور تعلیم کی جو سہولیات جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو بات انہوں نے کی ہے کہ ضلع بکر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار کا مسئلہ ہے. لوگ جو ہے پریشان ہیں, وہ باہر دوسرے بڑے شہروں میں مزدوری کے لیے جاتے ہیں. یہاں پر انڈسٹریز کا قیام جو ہے ازحد ضروری ہے, اور نیکسٹ جو ان کا ٹینور ہوگا اس میں جو ہے وہ انڈسٹریز کے قیام کے لیے ان کا گروپ جو ہے وہ کوشش کرے گا. اس کے ساتھ ہی آپ تک کے لیے اجازت دیجیے, آئندہ پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.